सादात किराम, तलबे उलूम नबूवत, हाज़रीन बावक़ार, बिलख़ुसूस गिरामी मर्तबत इज़्ज़त मआब शहज़ादे ख़तीबुल बराहीन हबीबुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मोहम्मद हबीबुर रहमान साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बिला ताख़ीर आइए हम और आप रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहि तहियतो व सना की बारगाह क़ुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना व मौलाना सलातो व सलाम मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास उर्से निज़ामी के उन्वान से मुनाक़िद है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों से लोग कशा एक ऐसी आबादी में जमा हो गए जहां आने के लिए बहरहाल कुछ न कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, मगर अल्लाह के उस महबूब बंदे की अक़ीदत व महब्बत ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया और आप साहिब उर्स के फ़ैज़ व बरक़ात से अपने आप को माला माल कर रहे हैं। काबिल मुबारकबाद है आप सब हजरात कि हज़रत बाबरकत सैयद अशफाक साहब क़िबला दामत ज़िल्लुल आली की एक आवाज़ पर आपने इस तरह लब्बैक कहा कि हज़रत साहिब सज्जादा यकीनन आपके लिए तन्हाई में भी दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आप हजरात की इन अताओं को कबूल फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मैं किसी लंबे चौड़े खिताब के लिए इस वक्त हाजिर नहीं हुआ, बल्कि मैं ही क्या तमामी उलमा ये अपनी काबिलियत दिखाने या अपने जोश खिताबत को जाहिर करने के लिए नहीं, बल्कि बुजुर्गों के आस्थाने पर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर होते हैं। 2-4 मिनट भी अगर किसी को वक्त मिल जाए तो उस पर भी उसे मसर्रत महसूस करनी चाहिए कि साहिबे उर्स ने उसे अपनी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने का मौका अता कर दिया। माशाअल्लाह। हुज़ूर ख़तीबुल बराहीन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और उनके दर्जात का जिक्र इंशाअल्लाह यूं ही क़यामत तक होता रहेगा और उनके फैज़ान का चश्मा यूं ही उबलता रहेगा। मेरे सामने एक मौके पर हिंदुस्तान की एक मशहूर खानकाह के शेख तरीक़त ने बयान फरमाया, जहां मैं तकरीबन 7 साल तक तदरीसी खिदमत अंजाम दे चुका हूं। दारुल उलूम रब्बानिया शहर बांदा यूपी बुंदेलखंड का एक मरकजी इदारा है। हज़रत बाबरकत तिलमीज़े सदरुल शरिया अल्लामा सैयद मज़हर रब्बानी साहब क़िबला कभी कभी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए उलमा को बिठा लेते और वो पुरानी बातें सुना करके अपने तजर्बात से लोगों को महजूज फरमाते थे। तो उन्होंने
خود اس فقیر سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس وقت آن جہانی اندرا گاندھی کا قتل ہوا، ٹھیک اسی دن دارالعلوم ربانیہ شہر باندہ کا جلسہ دستار بندی تھا۔ سب لوگ پریشان، پورے ملک میں جو کیفیت تھی وہ اس وقت کے سبھی لوگ جانتے ہیں۔ سفر کرنا مشکل، جلسہ کرنا تو ایک خواب و خیال کی بات تھی۔ مزے لے لے کر کے حضرت بیان کرتے تھے کہ فلاں خطیب فلاں خطیب فلاں خطیب کو مدعو کیا گیا تھا، مگر کوئی آدھے راستے سے واپس، کوئی سفر ہی نہیں کر سکا۔ ایک ذات حضرت خطیب البراہین صوفی نظام الدین صاحب کی تھی کہ اس حالت میں بھی انہوں نے باندہ کا سفر فرمایا، ماشاءاللہ، اور ان کی حکمت عملی ذرا سنیے، ہو سکتا ہے آج بھی ہم لوگوں کے کام آئے کبھی اس طرح کی بات ہے۔ علامہ سید مظہر ربانی صاحب نے فرمایا، ہمارے یہاں جلسے کی تاریخ اور پورے ملک کا حال یہ کہ کرفیو زدہ، جلسہ ہو تو کیسے ہو۔ انہوں نے فوراً تدبیر نکالی اور ایسی شاندار تدبیر نکالی کہ جلسہ ہوا عین اس موقع پر، اور سارے خطبہ جواب دے گئے، مگر ایک صوفی خطیب البراہین صاحب پہنچے تو حضرت علامہ سید مظہر ربانی صاحب نے مجھ سے فرمایا، میں نے صوفی صاحب سے کہا کیسے آپ نے اس حالت میں سفر کرنا گوارا کیا؟ کہا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سچے عالم جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، بے شک بے شک، اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ بے شک حضرت حضور مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن صاحب رئیس اڑیسہ نور اللہ مرقدہ کے تعلق سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ ہم سب میں اور ان میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم سب لوگ خدا کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ وہ صرف لفظ کے مجاہد ملت نہیں تھے، کردار اور عمل کے مجاہد ملت۔ بے شک حضرت، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے سچے علماء اٹھا لیے جائیں گے، لیکن ان کے اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی علم اٹھ جائے گا، لیکن علم یوں نہیں اٹھے گا کہ لوگوں کے سینے سے علم کو کھینچ لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اللہ علم یوں اٹھائے گا کہ جو سچے علماء ہیں وہ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے، اور جب سچے عالم نہ رہ جائیں گے تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مذہبی پیشوا بنائیں گے اور انہی سے مسئلہ پوچھیں گے تو وہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے، اپنی شیخی پگھارنے کے لیے، اپنی جھوٹی عظمت ظاہر کرنے کے لیے غلط سلط مسئلہ بتائیں گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے علماء ربانیین کی جماعت جو جا رہی ہے،
آپ کو ان جیسا پھر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ دور مت جائیے، صرف 150 سال اور 125 سال کے اندر کے علماء کو لے لیجئے تو آپ کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پوری دنیا اسلام میں بے مثل و بے مثال تھی اپنی صدی میں، بلکہ حضور احسن العلماء یا سید العلماء علیہم الرحمہ نے فرمایا کہ 400 سال کے اندر اتنا بڑا کوئی عالم دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ ایسے جلیل القدر عالم دین کا نام امام احمد رضا ہے، لیکن جب وہ شخصیت دنیا سے گئی 150 سال ہو گئے، میری اپنی دانش کے مطابق پوری دنیا میں کوئی امام احمد رضا جیسا نہیں پیدا ہو سکا۔ امام احمد رضا قدس سرہ کے خوشہ چینوں میں، ان کے مستفیدین مسترشدین میں، ان کے فیض یافتہ لوگوں میں جو علماء ربانیین تھے، ان میں سے ایک ایک کا نام آپ لیجئے تو آپ کو آج کہنا پڑے گا کہ جب وہ گئے تو ان جیسا بھی بعد میں ہم کو کوئی دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ خانقاہ اشرفیہ چوٹھا شریف کے عظیم نمائندہ حضور محدث اعظم ہند ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ ہیں، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پورے ہندوستان میں کوئی دوسرا محدث اعظم ہند کے پائے کا نظر نہیں آیا۔ حضور صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت دنیا سے تشریف لے گئے، آج تک ان کے دور سے لے کر اب تک کوئی دوسرا پورے ہندوستان میں صدر الشریعہ جیسا نظر نہیں آیا۔ حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت و رضوان دنیا سے تشریف لے گئے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فلاں علم ایسا ہے کہ پورے ہندوستان میں تنہا یہی اس کے جاننے والے ہیں اور کوئی دوسرا عالم نہیں ہے۔ ایسا جلیل القدر عالم دنیا سے گیا، پھر ہمیں دوسرا کوئی ملک العلماء دیکھنے کو نہیں ملا۔ جبل پور کی سرزمین پر حضور برہان ملت تھے، مگر وہ جب دنیا سے گئے تو آج تک ہمیں کوئی دوسرا برہان ملت دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ وہ شخصیتیں تھیں جو اعلیٰ حضرت کے در سے فیض لینے والی تھی، جب یہ گئیں تو ان کے بعد ان جیسا نہیں ملا۔ اور پھر اس کے بعد میں تیسری پیڑھی آئی، جن میں حضور مجاہد ملت، حضور حافظ ملت، حضور صدر العلماء، حضور شمس العلماء، مصنف قانون شریعت، مصنف البشیر الکامل، حضور حافظ ملت، مصنف کتب کثیرہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جب یہ دنیا سے گئیں تو ہم میں کوئی نہ دوسرا حافظ ملت دیکھنے کو مل رہا ہے، نہ مجاہد ملت دیکھنے کو مل رہا ہے، نہ شمس العلماء دیکھنے کو مل رہا ہے، نہ صدر العلماء دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور جب یہ شخصیتیں گئیں پھر ان کے بعد کی پیڑھی جب آئی تو ان میں حضور تاج الشریعہ ہے، حضور فقیہ ملت ہے، حضرت شیخ القرآن ہے اور حضور خطیب البراہین ہیں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ آج آپ اپنے ماتھے کی نظر کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو ان جیسا بھی اس وقت آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ اور میں جو حالات دیکھ رہا ہوں اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو یہ پاکیزہ شخصیتیں نظر آ رہی ہیں، ان کی قدر کرو، ورنہ کل ان جیسا بھی تمہیں دیکھنے کو نہیں مل سکتا۔ اللہ اللہ حق حضرت سچ ہے، قیامت قریب ہے، اس لیے آپ علم کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں۔ آج پرکھنے کا معیار بدل چکا ہے، جو لمبے لمبے بال رکھ لے، 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہن لے، 1000 تسبیح گلے میں ڈال لے اور ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، اور کوئی اس کے پاس پہنچ جائے تو آنکھ نیچے اوپر لال پیلی کر کے دکھائے تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے، یہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے حال کو دیکھ کر سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے، دکھلایا اگر کمال تو روٹی کے واسطے، یہ لمبے لمبے بال تو روٹی کے واسطے، تسبیح ذوالجلال تو روٹی کے واسطے، محفل میں آئے حال تو روٹی کے واسطے، یہ سرخ ہے رومال تو روٹی کے واسطے، لائے کہیں سے دال تو روٹی کے واسطے۔ کیا بات ہے،
पैमाना बदल चुका है, पैमाने लोगों ने अपने तौर पर बदल लिए हैं। वो समझते हैं कि आलिम वली हो ही नहीं सकता है। आलिम और वली क्या मतलब, ये लोगों ने समझ रखा है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने जो मेयार विलायत रखा था, लोगों ने उसे बदल डाला, लोगों ने उसे बिगाड़ डाला। आप बुजुर्गाने दीन की तारीख पढ़िए, उनकी तालीम पढ़िए, तो आपको मालूम होगा विलायत क्या है। रसूल पाक के कानून पर सख्ती से अमल करना, यही दर हकीकत विलायत है। सुन्नत नबी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, यही दर हकीकत विलायत है। और जो इस दर्जे पर होता है, उसी को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, और जिसे अल्लाह का कुर्ब होता है वही महबूबे इलाही बनता है। और फिर मजमा हिंदुस्तान भर से उसकी बारगाह में मोहब्बतों का नजराना पेश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर खतीबुल बराहीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, मैंने खिराज अकीदत पेश कर दिया हुजूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमत और रिजवान की बारगाह में। अब साहिब सज्जादा की बारगाह में भी कुछ खिराज अकीदत के कलिमात पेश करता हूँ, इसलिए कि बहुत पहले, बल्कि हर साल तो ये शेर मैं सुना ही देता हूँ। खानकाहों में मुजाविर रह गए या गोरकन, कुल बेज़निल्लाह कहने वाले जो थे वो रुखसत हुए। खानकाहों में मुजाविर रह गए या गोरकन। आज खानकाहों का जो निज़ाम है उस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं है। एक एक खानकाह को आप देखते जाइए, आपको खुद तजर्बा होता चला जाएगा। उन खानकाहों में एक नई रविश दिखाने वाली जो खानकाह और उसके साहिब सज्जादा हैं, वो है हजरत हबीबुल उलमा साहब दामाजिल्लुल आली। लोग ये समझते हैं कि पीर ने बस हाथ चुमवाया, खिदमत कराई, नजराना लिया और चल दिया, मगर हजरत खतीबुल बराहीन अलैहि रहमत व रिजवान का फैजान उनके शहजादे पर इतना ज्यादा हुआ कि ये चलते रहते हैं तो किताब लिखते रहते हैं, सफर में रहे तो किताब, गए मुरीदों के दरमियान थोड़ा सा वक्त मिल गया तो बैठ गए लिखने किताब, रात का वक्त है तो बैठ गए लिखने किताब। किताबों के ताल्लुक से, इशाअत दीन के हवाले से जो किताबों के जरिया दीन फैलाते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए फरमाया गया है कि शहीदों के खून से इनके कलम की रोशनाई को तौला जाएगा, तो इनके कलम की रोशनाई शहीद के खून पर गालिब आ जाएगी। इसकी शरह करते हुए उलमा ने फरमाया, शहीद अपनी जान दे रहा है, अल्लाह के रास्ते में अपना गला कटा रहा है, खून बहा रहा है, और आलिम तो बैठ करके ठंडे ठंडे खानकाह में किताब लिख रहा है। आखिर इसका कलम कितना वजनी हो जाएगा, उसकी रोशनी, उसकी स्याही कितनी वजनी हो जाएगी कि इस कदर उसको वजन दे दिया जाएगा। मगर बात यह है, इसकी तफसीर करते हुए उलमा ने फरमाया कि शहीद इलाए कलिमतुल्लाह के लिए जब मैदान में आता है तो सिर्फ उसकी गर्दन पर जब तलवार चलती है उसे तकलीफ होती है। एक बार उसने तकलीफ महसूस किया और फिर जन्नत की बहारें उसका इस्तिकबाल करने लगी। मगर आलिम दीन जब किताब लिखता है, बदमज़हबों का रद्द करता है, अपने इस्लामी अकायद को साबित करता है, तो जितनी बातिल ताकतें होती हैं, जितने बदकिरदार लोग होते हैं, जो बदमज़हब होते हैं, जो सुलह कुल्ली होते हैं, उनके खिलाफ जो सच्चे आलिम का कलम चलता है, तो हर बदमज़हब अपनी जबान का नश्तर चला करके उस आलिम को जख्मी करता है। इसलिए शहीद ने एक मर्तबा तकलीफ सही, मगर आलिम रब्बानी न जाने कितनी मर्तबा तकलीफ बर्दाश्त करता है, इसलिए इसका दर्जा रब की बारगाह में बुलंद कर दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकाबिर के फैज़ व बरक़ात से हमें नवाजे और उनके रविश पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। हजरत हबीबुल उलमा अकाबिर की रविश पर चलते हुए मसलक आला हजरत को आम करने के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये किताब जो इस वक्त मेरे हाथ में है, मजमून लिखना तो बहुत आसान है। जैसे आज ये प्रोग्राम हुआ,
اگر ہمارے سید صاحب نگاہ کرم کر دیں تو اس میں کوئی صاحب 4 صفحے کا مضمون اپنے گھر جاتے جاتے ٹرین میں بیٹھ کر لکھ دیں گے. میں وہاں گیا تو اتنی بھیڑ دیکھا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور ایسا ہوا. 4 صفحے کا مضمون لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ان حالات پر. خود میرا حال یہ ہے، حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو میرے حد درجہ کریم استاد ہیں، ان کے وصال کے بعد بار بار یہ ہوا کہ مضمون لکھا جائے، مگر سفر اس قدر اس وقت درپیش تھا کہ مشکل ہو رہا تھا مضمون لکھ کر کے خراج عقیدت پیش کرنا. ایک دن میں نے گورکھپور سے احمد آباد دلی اور دلی سے احمد آباد کی فلائٹ لی. یہاں سے دلی کے لیے جب پرواز شروع ہوئی تو میں نے قلم کاغذ لیا اور تقریباً 3 یا 4 صفحہ مضمون فلائٹ پہ بیٹھ کر کے دہلی تک لکھا، اور پھر دہلی سے جب آگے چلا تو حیدرآباد پہنچتے پہنچتے 8 صفحہ مضمون مکمل کر دیا، اور پھر میں نے اسے بھیج دیا خراج عقیدت کے طور پر پیش کرنے کے لیے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنرل موضوع پر مضمون لکھنا یہ بہت آسان ہے، اور یہ کہہ دینا کہ فلاں بہت سریع القلم ہے، قلم سیال رکھتا ہے، بہت تیز قلم چلاتا ہے، مضمون نگاری بیٹھے بیٹھے اسٹیشن پر کر دیتا ہے، یہ کہنا آسان ہے اور یہ کرنا بھی آسان ہے. لیکن اس وقت جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کا دیکھنا بھی مشکل ہے، سمجھنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہے. یہ وہ کتاب ہے جو درس نظامی کے طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے، اور وہ بھی جماعت سابعہ کے طلبہ کو، کہ 1 سال کے بعد وہ فاضل ہو جائیں گے. اس جماعت کے طلبہ کو کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام توضیح تلویح ہے. اصول فقہ کی بڑی مشکل اور ادب کتاب کا نام ہے توضیح تلویح. یہ کئی کتابوں کا مجموعہ ہے. نئے فارغین کے سامنے اگر پڑھانے کے لیے رکھ دی جائے تو ہماری دیہاتی زبان میں وہ کھچمچا جائیں گے کہ اس میں شرح کون ہے، اس میں حاشیہ کون ہے، اس میں متن کون ہے، اور اس میں تعلیق کیا ہے. ان کے لیے یہی سمجھنا مشکل ہو جائے گا. ایسی مشکل کتاب کی شرح لکھی ہے حضرت حبیب العلماء دامہ ظل العالی. ماشاءاللہ آپ اور فرمائیے، ایسی مشکل کتاب کی شرح حضرت نے اردو میں تحریر فرما کر یہ بتا دیا کہ میں کوئی صرف مضمون نگار ہی نہیں ہوں. یہ نہ سمجھو کہ میں مضمون لکھتا ہوں، الحمدللہ بزرگوں کے فیض و برکات سے میں درسی کتابوں کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں، اور صرف صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہوں بلکہ یہ بھی ہمت رکھتا ہوں کہ جو سمجھوں اسے قوم کے سامنے پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس لیے کہ اگر کوئی بڑا عالم بیٹھا ہو اور کوئی چھوٹا عالم ہو جس کو سبق پڑھانے کے لیے کہہ دیا جائے تو پسینہ آ جاتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے. یہ علماء اور طلبہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے، پسینہ آ جاتا ہے. ان لوگوں کو جو کتابیں پڑھاتے ہیں سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کوئی جملہ ہماری زبان سے غلط نکل جائے، کسی عبارت کی شرح کرنے میں غلطی ہو جائے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ جہاں استاد نے بولنا شروع کر دیا 2500 طلبہ نے لے جا کر کے سامنے رکھ دیا موبائل. اب جو بولیں گے سب کیچ کر لیا جائے گا، اب گھپلا نہیں چلے گا. اس لیے بہت سارے لوگوں نے مشکل کتابوں کا پڑھانا ہی چھوڑ دیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اب جب مشکل پیش آئی تو حضرت حبیب العلماء نے ایسی مشکل کتاب کی شرح تحریر فرمائی جس کا نام ہے الترشیح والتوشیح لحل التوضیح والتلویح. ماشاءاللہ. کچھ سمجھا آپ لوگوں نے؟ باؤنس کر گیا، چلا گیا. جب آپ لوگ نام نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو بتائیے اس میں جو لکھا ہوگا وہ کیسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فیض و برکات، اس کو کہتے ہیں بزرگوں کا فیضان، کہ آدمی خانقاہ بھی دیکھ رہا ہے، آدمی مریدوں کے حلقے میں بھی جا رہا ہے. اور یہ گولک کا جو سلسلہ ہے بہت سارے لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں، مگر دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. اگر یہ گولک نہ ہوتا تو آج یہاں آپ لوگوں کا یہ دل موجود نہ ہوتا، کرائے کی زمین پر جلسہ ہوتا، مگر آج اپنی زمین پر ہو رہا ہے. یہ آپ لوگوں کی اسی محنت کا نتیجہ ہے. یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے الترشیح والتوشیح لحل التوضیح والتلویح.
یہ طلبہ کے لیے، مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلبہ کا یہ ایک انمول تحفہ ہے۔ وہ وہاں موجود ہے، موجود ہے وہاں کتب خانے پر، کتب خانے پر موجود ہے۔ طلبہ اس کو لے کر کے جائیں، خاص کر لے کر کے جائیں مطلب نہیں ایسے اٹھا کے لے کے جائیں، خرید کر لے کے جائیں۔ اور جماعت ثابیہ کے طلبہ جس بھی ادارے کے ہوں، تنویر الاسلام امرا ڈوبھا کے ہوں، یا تدریس الاسلام بشجیلہ کے ہوں، یا دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے ہوں، دارالعلوم فیض الرسول بران شریف کے ہوں، یا اور کسی ادارے کے ہوں، جماعت ثابیہ کے طلبہ جن کو اس کتاب سے سابقہ اس وقت پڑا ہوا ہے وہ یہ تحفہ لے کر کے جائیں۔ یہ علمی تحفہ ہے۔ آج کل علماء بھی کتاب نہیں پڑھتے ہیں، عوام کی بات کیا کی جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک مخبر، ایک پریس رپورٹر کی خبر سنی، وہ خبر دے رہا تھا کہ پڑھنے والے مسلمان میں کئی فیصد لوگ ہیں اور دوسری قوموں میں کئی فیصد ہیں، تو اس نے بیان دیا کہ عیسائی وہ قوم ہے جو 22% اس قوم کے لوگ پڑھتے، 22 کتابیں ایک سال میں پڑھتی ہے۔ ہر عیسائی گھر کا ممبر سال میں 22 کتاب پڑھتا ہے۔ اور یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ ہر یہودی ایک سال میں 32 کتاب پڑھتا ہے، اور مسلمانوں کا جب نام لیا تو کہا یہ 0 پر ہیں۔ اس لیے کتابیں پڑھیے، کتابیں پڑھنے سے علم بڑھتا ہے، کتابیں پڑھنے سے آپ کے عقیدے میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھنے سے ہی شیر بے اہل سنت الحمدللہ ایمان کی بہار اپنے اندر پیدا کر گئے۔ کتاب پڑھ کر کے انہوں نے جو ایمانی رمق حاصل کی اس کی برکتیں آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کتاب پڑھیے۔ یہ کتاب جو اصول فقہ کی مشہور زمانہ کتاب کی شرح ہے، حضرت نے لکھ کر کے طلبہ کی ایک بڑی مشکل کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب سے طلبہ کو فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور خطیب البراہین نور اللہ مرقدہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب ماشاءاللہ آج کی محفل کے دولہا تو ہمارے حضرت حبیب العلماء ہی ہیں، مگر ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسٹیج اور آپ کی نمائندگی کرنے والی جو ذات ہے، اور جو آپ سب کی مل جل کر کے اس وقت اس محفل کی مرکزی حیثیت اور کہہ لیجئے محفل کے دولہا کی حیثیت، وہ ہمارے حضرت سید صاحب قبلہ کی ذات، صاحب سجادہ کی تمنا ان کی خواہش ہے کہ یہ کتاب حضرت کی خدمت میں پیش کی جائے۔ اس لیے میں حضرت بابرکت کرم گستر کرم نواز آل رسول سید اشفاق صاحب قبلہ دامت ظل العالی کی خدمت میں یہ کتاب ادب و احترام کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور حضرت سے گزارش ہے کہ حضرت اسے شرف قبول بخشیں، اور کچھ دعائیہ کلمات حبیب العلماء کے لیے اور ایک جملہ اس فقیر کے لیے بھی ارشاد فرما دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کتاب ہے اللہ تبارک و تعالی حضور حبیب العلماء قبلہ کو کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور مفتی اختر صاحب قبلہ کا اقبال بلند فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ان کو حاسدین کے شر و فساد سے محفوظ و معمون فرمائے۔